बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बैठक देख रहे हैं और आपको मैं एक हवाला देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें। और वो हवाला ये है कि आपको पता है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस जो है उसकी बड़ी बाज़गश्त है, सुना भी जा रहा है। वो भुट्टो रेफरेंस क्यों दाखिल हुआ? इसलिए हुआ कि नसीम हसन शाह साहब ने एक इंकशाफ किया था कि हम पर प्रेशर था, यानी उन्होंने ये तस्लीम किया। लेकिन ये तस्लीम किसने करवाया था? ये इफ्तिखार अहमद साहब ने करवाया था अपने प्रोग्राम जवाबदेह में, और वो आज बैठक में आए हुए हैं। सर थैंक यू, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आपने बुलाया, हम चले आए। नहीं, मैं इस बात का गवाह हूँ। इन्हें कम से कम 1,24,2576 मरतबा कहा गया कि आप बैठक में तशरीफ लाएं, और इन्होंने हमेशा तकल्लुफ से काम लिया। आज पता नहीं सूरज कहाँ से चढ़ा। सूरज तो मशरक से चला, लेकिन मैं आज मैंने तैयार कर लिया था कि आप दोस्तों के साथ बैठूंगा, क्योंकि वैसे भी जो मुल्की मसाइल है ना, जिधर हम जा रहे हैं, हम दोस्तों को आपस में बैठ के बात ज़्यादा करनी चाहिए। एक तो आप बात कर रहे हैं ना लोगों के लिए, हमें आपस में देखना चाहिए हम जा किधर हैं। क्या पाकिस्तान, ये तो आपको बताया गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश भी बन सकता है, एक लीडर ने फरमाया था जी। एक लीडर तीन टुकड़े हो सकते हैं, तीन टुकड़े। उसके लीडर के दोस्तों ने कहा कि गलियों में खून बह सकता है, उन्होंने ये कहा कि सिविल वॉर हो सकती है। तो इन सारी बातों की मौजूदगी में हम जो लोग बैठे हैं, हमें सोचना चाहिए है क्या ये। 2024 आपको बड़ी खुशी हो रही है कि इलेक्शन का साल है। 2024 एक तब्दीली का साल भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है और आपने भी देखनी है कि जो सब कुछ खेल शुरू हुआ है, इसका इंजाम क्या होगा। क्या हुकूमत सिर्फ 6 महीने और 8 महीने के लिए आएगी? ये जो डिबेट है हमें आपस में करनी चाहिए, नोट्स एक्सचेंज करनी चाहिए। ये ऐसा इशू हाँ, इसी पे करेंगे। और ये कि ये जो इलेक्शन आ रहा है, ये मुझे क्या देगा? मुझसे मुराद है जो शख्स बाहर गली में है, उसको क्या मिलेगा? उसके लिए तो मैं नहीं देखता इनके पास कुछ भी प्रोग्राम, किसी के पास भी है, बशमूल वो जो लोग तब्दीली लाना चाहते हैं और इंकलाब लाना चाहते हैं, उनके पास भी नहीं है। क्योंकि वो भी 4 साल यहाँ हुक्मरानी करके एक जगह पे उन्होंने कितना अर्सा हुक्मरानी की। मेरा तो इंटरेस्ट सिर्फ इतना रह गया जी कि आप जैसे दोस्तों से मिलें और गप मारें और उन हकीकतों को जानने की कोशिश करें जो हम फेस करने वाले हैं अगले साल। आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था और वो लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, 20-25-30 साल का प्रोजेक्ट था। उसमें ये एक थोड़ा सा बीच में गैप आया। अब अगर इस दौरान कोई ऐसे इकदामात हो जाते हैं जिससे जो है वो आगे चल के हालात ना बिगड़े, या आगे चल के कम से कम हर इदारा अपने अपने दायरे में रहकर काम करे, तो फिर तो ठीक है। फिर हमारे खदशात जो हैं, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, या हमें जो रहते हैं हमेशा, फिर तो वो खदशात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह माजी में चलाया जाता रहा है, आगे चलकर मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद आने वाले भी उसी तरह मुल्क को चलाएंगे, इदारों को उसी तरह चलाएंगे। अच्छा, उनका तो बड़ा क्लियर कट टिल्ट बरहल है, मतलब अदलिया का एहतराम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जिस तरह करके उनके माजी को आप देख लें, फिर उससे पीछे चले जाएं, वो जो सेलवर साहब ने छापी थी इंटरव्यू आर्टिकल जो लिखा था, हवाले दिए थे, उनके नाम तो खैर उनका नहीं लिया, नाम किसी और ने लिए थे। हाँ जी, नाम कहीं और से आ गए थे। ये भी एक नई रिवायत शुरू होगी हमारी कि हम नाम लिए बगैर भी बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन नाम ले लेना चाहिए था। लेकिन वो पता नहीं जंग 15-16 बैठे हैं तो 15-16 में सारे के सारे मशकूक हो जाते। अच्छा चलो, अब बाकायदा जो है ना इफ्तिताह करते हैं मौजूआत का, और मौजू से ज्यादा, खबरों से ज्यादा वैसे तो खबरें हैं। आपको पता है कि आज चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब, एक थे पीटीवी बह के चेयरमैन पीटीआई, साबिक चेयरमैन नहीं, लेकिन बानी चेयरमैन, वो इस तरह के शगुफे वो हमें कहने पड़ते हैं। लेकिन बात ये है, जब हम काम किया करते थे एक टीवी चैनल में, जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए, नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, वो जब नायल हुए थे नवाज शरीफ साहब, तो हमें कहा जाता था कि जी नाअहल नवाज शरीफ कहा जाए। हाँ, तो नाअहल, हाँ बोल टीवी, हाँ नाअहल इमरान खान, बल्कि बोल टीवी जी के जब वो नाअहल वजीर आजम बोलना लगे तो उसके ऊपर ना आपने वो खामोशी नहीं, साइलेंस वाला जो होता, साइलेंट वाला निशान वो भी लगाना है। बहरहाल इस तरह के खुद साख्ता वज़ीर आज़म। बात ये है कि यही तो हमारी बदकिस्मती है, हम किसी का नाम बिगाड़ के या किसी का नाम ना लेके जो ज़मीनी हकीकतें हैं वो तो नहीं बदल सकते। और यही हमारा क्राइसिस है, ये कौमी क्राइसिस हो गया हमारा। जी,
اور ہم سب اس کا شکار ہونے والے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کرائسس انہوں نے ہی پیدا کیا ہے جن کا بول پہلے بھی تھا اور جن کا بول اب بھی ہے. نہیں, آپ بھی ان کا نام لیتے وہ ہوئے ہر ڈرتے شو ہیں. ان کا بول بالا ہے. آپ بھی ان کا نام ان کا لیتے بول ہوئے- بالا. آپ نہیں. بھی ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہنے کی اور ضرورت اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا پرابلم ہے. نہیں, لوگ نہیں، بھی ویسے- سمجھدار ہو گئے, ہمارے اشارے سمجھ جاتے ہیں. نہیں ویسے بیٹھک میں کر لینے تھوڑے ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 5-6 ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਂਗੇ. اچھا اچھا یہ ایشو ہے اس وقت کے 2 ایشو ہیں بڑے. ایک ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, اس کی اوپر بھی آرگومنٹس ہیں. دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے ان کے لواحقین کے ساتھ, اس کے اوپر پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان جو کل تک شہری آزادیوں کے گیت گاتے تھے, مطالبے کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کو میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں کہوں کہ سانپ سونگ گیا ہے. کوئی زیادہ گستاخی تو نہیں ہے. نہیں, تو ان کے ٹویٹر بھی خاموش ہیں, بلکہ وہ تعریف و توصیف کر رہے ہیں یہ صحیح کی کہ آپ نے جناب بی این پی والوں کو, بی ایل اے والوں کو, بی این اے, ہاں, ان کو آپ قومی دھارے کے اندر لے آئے ہیں. یہ اچھا کام ہے, لانا چاہیے. لیکن یہ جو ہوا ہے اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں نام لیے بغیر, سر نام نہیں لیا میں تو ان کا ٹویٹ ہے, مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ کی آنکھ سے اوجھل کر دیا گیا ہے, انہوں نے کر دیا ہے, ہو گیا ہے. زمینی حقیقتیں کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں, یہ بیسیکلی اگر ایک لائنر دیں تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں اس پر ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے. اور میں اس پہ کہوں گا کہ بہت شرمناک واقعہ, ہاں, اس کی کوئی وجہ نہیں تھی, اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے پولیس اصل میں والے جو جوان بھی ہیں, بچیوں کو گھسیٹ رہے ہیں. نہیں جو بھی ہیں, مطلب میں جن کا جب لفظ آ گیا تو اس میں پولیس بھی آ گئی, بغیر وردی والی پولیس بھی آ گئی, وہ لوگ بھی آگے جن کے بارے میں وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈنڈے مارے ہیں اور سفید کپڑوں میں. سوال ہے کہ ایسا کرنا غیر مناسب ہے. ہاں اب کب کرنا چاہ رہے ہو؟ اب کیمرے ہیں, ہاں, اب یہاں پہ لوگوں کے ہاتھ میں مائک ہیں, آپ اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کنفیوژن اور بڑھے گا. آپ اس کنفیوژن کو اور کتنا بڑھانا چاہتے ہو؟ بلوچستان کے لوگ آئے تھے, صحیح پہنچ گئے تھے, جھگڑا یہ تھا کہ آپ اس گراؤنڈ سے ادھر تک نہ جائیں, تو اتنی بات تھی. اس کو اس وقت انٹرنیشنل سٹوری بنی. کون ذمہ دار؟ ڈیپورٹ کرنا, ڈیپورٹ کرنا. آپ سوچیں کیا میسج دے رہے ہیں آپ, ہم ان کو, ہم ان کو ڈیپورٹ پاکستانی کو پاکستان کے کیسے کیسے کر سکتے ہو آپ؟ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو فری موومنٹ کی اجازت ہے, آپ کسی کی فری موومنٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہو؟ سبجیکٹ ٹو لا نا, کہ وہ جب تک پرتشدد واقعات نہیں جنم لیتے آپ کسی کی موومنٹ کو کیسے روک سکتے ہو؟ کیسے اٹھا کے مجھے گاڑی میں بٹھا کے گھر بھیج سکتے کہ تم گھر جاؤ؟ میرا گھر جانے کا جو رائٹ ہے وہ مجھے خود ایکسرسائز کرنا ہے, آپ نے نہیں مجھے بتانا کہ میں نے گھر کیسے جاؤں. اور عدالت کے ساتھ غلط بیانی. یہ جو واقعہ ہے شرمناک کہہ لیں ہم یا اس کو جو بھی کہہ لیں, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے یا جو ریئیکشن نہیں آیا ہے, مطلب وہ حامد میر صاحب یا باقی صحافی تو وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اچھا آئی جی صاحب نے کہہ دیا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے تو پکڑا ہی نہیں ہے. حالانکہ ٹھنڈی دسمبر کی سرد رات میں ان پہ پانی پھینکنا اور اس کے بعد ان پہ تشدد کرنا اور اس کے بعد ان کو گاڑیوں میں اٹھا کے لے جانا اور پھر وزراء کا بیٹھ کے اکٹھے بعد جماعت پریس کانفرنس کرنا کہ انہوں نے کوئی شرپسندی نہیں کی, تو پھر وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا ان کے سارے مطالبات قبول ہو گئے ہیں یا ان کے اچانک مطالبات ختم ہو گئے ہیں یا وہ اچانک بھاگ گئے ہیں؟ وہ جو 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ اور دوسرا اس سے اہم جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو جمہوریت چاہتی ہیں اس ملک میں, کیونکہ انہوں نے الیکشن میں کے ذریعے حکومت میں آنا ہے, اس لیے انہیں جمہوریت کی ضرورت ہے. یہاں انہیں جمہوریت کیوں نہیں نظر آتی؟ یہاں انسانی حقوق کیوں نہیں نظر آتے؟ ہم دیکھیں, ہم اسپیسیفک جو ہے وہ اس واقعے کی تو مذمت کرتے ہیں, ہم ایک عمومی جو رویہ ہے جو کریکٹر ہے ہم اس کے اوپر ایک وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو تمام لوگوں کہ میں جنہیں کبھی جانتا تھا کہاں ہو تم؟ تمہیں رات سون گئی ہے کیا یا حضور قید غنیم میں؟ جو نہیں ہے قید غنیم میں وہ پکار دے. مجھے بہت شرم آئی ہے کہ میری بیٹی مجھے بیرون ملک سے وہ تصویریں بھیج رہی ہے جنہیں دیکھ کے مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ یہ سوال
میرے بھائی نوراللہ جمہوریت کا نہیں ہے، اس سے بڑا ہے، یہ پاکستان کے وفاق کا سوال ہے. بلوچستان یا تو پاکستان کا حصہ ہے تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم نے کبھی کرٹیسائز اس لیے نہیں کیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کو کیونکہ وہ نگران وزیر اعظم ہے. اول تو مجھے تو اس کانسیپٹ ہی سے پرابلم ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے اصل کے حقیقی تصورات کے خلاف ہے نگران حکومت کا تصور. اس کے باوجود انوار الحق کاکڑ صاحب کا اس نازک معاملے پہ، جبکہ ان کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے، جو نقطہ نظر ہے وہ بہت قابل اعتراض ہے. اور میری رائے میں ہمیں اگر 184/3 کوئی آرٹیکل آئین میں موجود ہے تو دس از دا ایشو جس پہ سپریم کورٹ کو، عدالت عظمیٰ کو سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 300 400 2000 1500 جتنے بھی بندے بازیاب کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کس غار میں بیٹھ کے مراقبہ فرما رہے تھے، وہ کہاں سے بازیاب کیے گئے ہیں. اور جو لوگ دسمبر کے اچھا اسٹیٹس کا ویسے یہ پرابلم ہوتا بھی ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس طرح امریکہ میں وہ گوانتانامو بے والا ہوا، میں وکالت نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیں. گوانتانامو بے امریکہ میں نہیں بنی یار، امریکہ نے بنوائی تھی نا. تو ہم ایک دفعہ بلوچستان کے دورے کے اوپر تھے اور اس وقت کے جو سیکٹر کمانڈر تھے اور وہاں ان کا نام تھا ناصر جنجوا، اور وہاں پر بعد میں ہمارے سدرن کمانڈ کے کمانڈر، کور کمانڈر تھے، سوری. اور کیونکہ اتنے سیکٹر کمانڈر تو بھی بڑی چیز بیٹھی سی، تو لہذا میں ساڈا سیکٹر کمانڈر ہی بڑی چیز نہیں نا سر، معافی چاہنا. اور وہاں پر جنرل عامر افتخار صاحب بھی تھے جو ڈی جی تھے کسی ISI کے، کسی وہ ہوتے نا ڈیٹ کے، پتہ نہیں وہ کیا تھے. تو وہاں پر ہم یہی سوال بار بار کرتے تھے کہ وہاں پہ ایک صحافی نے یہ والی بات کہی کہ یار کہ یہ جو لاپتہ لاشیں ملتی ہیں ان کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو لاشیں آپ کہتے ہیں کہ دفن ہو جاتی ہیں، دفن تو نہیں ہوتی، جواب نہیں تھا ان کے پاس کوئی. جی ہاں. تو وہاں پر ایک اور صحافی بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں پولیس مقابلے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا. نہیں تو اس دنیا میں جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ہم نے انہیں کبھی جوڈیشل یا جو ہمیں آرٹیکل 10A میں کہا گیا تھا ڈیو پروسیس آف لا، اس کے مطابق مانا ہے. ہم نہیں مانتے ایکسٹرا جوڈیشل کلنز کو، بھلے اس میں جو ہے وہ پنجاب کا کوئی سیاسی لیڈر. اچھا نہیں، وہ ایسے کون سے جرائم ہوتے ہیں، آپ سب سے سوال ہے کہ جو کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیے جا سکتے؟ ایسا کوئی جرم نہیں ہوتا بھائی، ایسا کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ پھر ہمیں ملک سے جو ہے وہ عدالتیں ختم کر دینی چاہیے. عدالت اسی لیے ہے کہ جرم اور معصومیت کا تعین کرے. لہٰذا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا نہیں. ایک آدمی جو پہلے دو تو اس کے پاس پہلے کی کوالیفیکیشن کیا کہتے ہیں، ڈکلیئر ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی نہیں. اب آپ کو عدالتوں پہ ایمان و یقین نہیں. آپ کیسی باتیں. عدالتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسے جرائم یا کوئی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو آئین میں ان کو ٹیکل نہ کیا جا سکتا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. دنیا بھر میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے قوانین میں امینڈمنٹ کر لی جاتی ہیں. ہم یہ مسلسل ایک چیز دیکھے جا رہے ہیں، اور مجھے اس پہ پھر تھوڑا سا اختلاف ہوگا کہ صرف نگران حکومت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک نگران پیپلز پارٹی بھی ہے، ایک نگران نون لیگ بھی ہے، ایک نگران جمعیت علماء اسلام بھی ہے، کیونکہ سارے نگرانوں کی طرح ہی ہیں. کوئی بھی انسانی حقوق کے مطابق بات کرنے کو، آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سارے نگران ہیں بیچارے، سوئے ہوئے ہیں. سر میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ دیکھیں تو صحیح کہ اصل میں ایشو کیا ہے. پہلے ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایشو یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کا. اوکے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مسنگ پرسنس کے لیے کوئی طریقہ کار کا تعین ہونا چاہیے. کسی کو صفائی پیش کے بغیر سزا نہیں ملنی چاہیے، اور کسی کے پاس یہ اختیار، یہ ہم کہہ رہے ہیں. بہرحال ان کا رویہ بھی آپ دیکھیں ذرا کیا ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم ایک طرف کی بات کر رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیسے شروع ہوا اور وہاں پہ معاملات کیا ہیں. اگر یہ بھی ہم زیر غور لیں اس بات کو تو برا نہیں ہے. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں جو کل وہاں پہ ہوا. اوکے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے. خواہ وہ بلوچیوں، سندھیوں، پنجابیوں، بروہیوں، سرائکیوں. وی کی ناٹ ٹالریٹ سچ نان سینس بائی دی پولیس اینڈ پولیس کے اداروں میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایشو ہے کیا. اور دیکھیں اس ایشو پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کھیل بھی کیے.
اور آئندہ بھی مجھے ڈر ہے اس پہ کھیل ہوگی دونوں اطراف سے, ریاست کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. ہمیں آرام سے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان بلوچیوں سے انٹریکٹ کریں جو اس معاملے کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, ان کو پنجاب میں بلائیں, اس قسم کی بیٹھکوں میں ان سے گفتگو کریں تاکہ ایشو تو کلیئر ہو نا. ایشو اس طرف یہی ہے کہ آدمی مارے جاتے ہیں, کون مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ڈبیٹ ہے ہی نہیں, کیا خیال؟ یا وہاں پہ جو سیکورٹی ہمارے سیکورٹی پرسنلز مرتے ہیں وہاں پہ, ہمارے پنجابی یا کسی کو اگر کارڈ دیکھ کے مارا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں. ہاں اچھا, آج بلوچستان میں واقع ہوا, انہوں نے مار کے لاشیں پھینکی سر. تو ان کو کس نے سیٹل کرنا ہے؟ ان کو ریاست نہیں سیٹل کرنا ہے نا اس کو. اجازت نو رسپیکٹ ڈائیلاگ, نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ میں بلیو نہیں کرتے. اگر نیشنل ڈائیلاگ ہو جائے تو پھر سمجھ آ جائے کہ ایشو ہے کہ مطلب ہم دیکھو نا, جو جن پنجابیوں کی لاشیں آ رہی ہیں جو قانونی کا کام کرتے ہیں, تو ان کا کون بھیج رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کون بھیج رہا ہے؟ نہیں, بی ایل اے کھل کے پاکستان کے آئین کے خلاف بات کرتے ہیں. کوئی بھی اگر پاکستان کے وفاق کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کی تو ہم سپورٹ نہیں کرتے, جو ہتھیار اٹھاتا ہے اس کی تو ہم سپورٹ نہیں کرتے. جی فرمائیے. ایک بات ہے کر لیں, تمام وہ جرأت ہمت ہمیں قابل قبول ہے جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, ناٹ آؤٹ سائڈ دی کانسٹیٹیوشن. جو میں مخالفت کرتا ہوں تحریک طالبان پاکستان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے. جی ہاں, میں کہتا ہوں تم میرے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, میں تمہاری تمام جدوجہد کو تسلیم نہیں کرتا. سو ہمیں اس معاملے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے خود ہی پیدا اور سادہ بھی ہے. اوکے, بات سن لیں سر. گزارش یہ ہے کہ ایک ہے ٹیررزم, دہشت گردی, وہ کسی بھی شکل میں ہو, وہ ٹی ٹی پی والے کریں, وہ بی ایل اے والے کریں, یا وہ کوئی اور نیشنلزم کے نام پہ کریں, وہ ٹیررزم ہے جس کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی جا سکتی کسی بھی نام پر. ٹھیک ہے, چاہے قومیت کے نام پر ہو چاہے مذہب کے نام پر ہو, وہ انتہا پسندی ہے, وہ دہشت گردی ہے. دوسرا, ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کسی ایک شہری کا بدلہ کسی دوسرے شہری سے قانون کے ذریعے لے سکتی ہے, قانون کے ذریعے لے سکتی ہے, قانون کے ذریعے لے سکتی ہے. یہ سیٹل نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں لسان کے بندے کیونکہ مارے گئے تھے لہٰذا ہم نے 10 لاشیں پھینک دی. یہ وفاق کو نقصان پہنچائے گا. ریاست سب کو برابر دیکھے, برابر کے شہری کے طور پر دیکھے. اور ہمارا معاف کیجیے گا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, آج ہماری سپریم کورٹ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا ہے جی اس پاکستان کا. کس کانسیپٹ کے کو مد نظر کے دیے اسی کو نا, تو پھر 184(3) جو یہ کہہ رہا ہے اس پہ ایکسرسائز کر لیں کل, تاکہ یہ معاملہ نیشنل سطح پہ آئے, ہمیں سمجھ تو آئے کون کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں نے ایک پروگرام کیا, اس کے لیے میں نے پارٹیسپینٹ رکھے بلوچستان میں, اور بلوچستان کی یونیورسٹی میں جا کے ہم نے ریکارڈنگ کی. ہم یہاں تو نہیں بلا سکتے ساروں کو, لیکن لیڈر انہیں کے تھے. ہم تو اتنے محتاط ہیں, لیکن ان کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے نا. ہم نے ایک مسنگ پرسنز کا وہ بنایا ہوا ہے, کمیشن بنایا ہوا ہے, لیکن اس کے جو چیئرمین ہے وہ میرے خیال خود بھی مسنگ پرسن ہی ہے. جاوید اقبال. اچھا اینی وے, میں ایک سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آتا ہے, جب کہہ لیجیے کہ ہماری تاریخ کا ایک حوالہ مجھے یاد آتا ہے. دیکھیے 25 مارچ 1971 کے بعد سے 16 دسمبر 1971 تک مغربی پاکستان کے میڈیا پہ ایک بات بار بار اچھالی جاتی تھی کہ مکتی باہنی والے غیر بنگالیوں کو, بہاریوں کو مار رہے ہیں, اور جو ریاست کر رہی تھی وہ ہم نہیں بتا رہے تھے, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا تھا. میں یہ بار بار دیکھتا ہوں کہ ہاں کیا پنجابی ہمارے پاکستانی نہیں ہیں, کیا بلوچ ہمارے پاکستانی نہیں ہیں. بالکل خون کسی کا بھی بہے وہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے, لیکن جو کچھ اس پہ ریاست کو کرنا ہے اسے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس سے باہر جائیں گے تو آپ ہمیں اپنی حب الوطنی کا حوالہ نہیں دیجیے, کیونکہ ہم یہ حب الوطنی دیکھ چکے ہیں, اس کا انجام دیکھ چکے ہیں. شہری اور ریاست کے درمیان ہم حب الوطنی کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں جب ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں انسانی حقوق کی اپنی رائے, یہ تو ود ان سم کانسٹیٹیوشن فریم ورک کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن فریم ورک سے باہر جائیں گے. میں تو نہیں جاؤں گا, میں کتنا بڑا بھی انقلابی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دوں, میرا مطالبہ کیسے بھی ہو ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک. اور یہ ایک وفاق ہے, اس کی 4 اکائیاں ہیں. اکائیوں میں اگر علیحدگی پسندی کی تحریک اس حد تک اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ریاست کی اداروں کو ان کو کرش کرنے اور کچلنے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. وہ آپ ایک منٹ حوصلہ کیجیے, اتنی لمبا سانس نہ لیجیے, حوصلہ کیجیے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان دوستوں کو آ کے ہمارے پنجاب میں سمجھانی چاہیے, ڈائیلاگ کرنا چاہیے.
تاکہ ہم کو اس کی رستہ نکالیں. دیکھیں ابھی یہ جو آپ کا ملک ہے اسپین, وہاں پہ لوگوں نے کہا جی ہم علیحدہ ہوتے ہیں کہ ریاست میں, ٹھیک ہے, کہا انہوں نے, لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا. کیا وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں تھی؟ وہ آدمی جو یہ مطالبہ کر رہا تھا اس کا فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک آئی ایم ود دیم, آئی سپورٹ دیئر رائٹس. اور پھر میں کون ہوں ان کے رائٹس کو سپورٹ کرنے والا جب آئین نے ان کو رائٹس دیے ہیں. اور پھر ایک بات اور وجہ کیا دیکھیے گا, 70 سے لے کے آج تک کوئی پنجابی نہ وہاں پہ ووٹر ہے, نہ پنجابی کوئی اپنا چیف منسٹر ہے, نہ پنجابی کوئی گورنر ہے, نہ پنجابی کوئی ایم این اے ہے, نہ پنجابی کوئی ایم پی ہے, نہ پنجابی کوئی سینیٹر ہے. تو خدا کے لیے اس رویے کو بھی دیکھیں. تو ہمارے جو پنجاب میں وہ لاشیں بھیج رہے ہیں کس خوشی میں بھیج رہے ہیں؟ کیا ان غریب لوگوں نے کیا ہے؟ کیا وہ مزدور نہیں ہے؟ میں اس بات پہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ لسانیت کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے اور اپنی ایتھنیسٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کو کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کرنا. ہمارے ہر گلی محلے کے اندر کوئٹہ ہوٹل کھلا ہوا ہے, کوئٹہ ہوٹل پراٹھا کھلا ہوا ہے. پشاور کوئٹہ نام جا کے ہوٹلوں کے دیکھنا. کراچی میں ہمارے پنجاب میں کھلا ہے یار, پنجابی کھلے ہوئے ہیں, اس پہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیے بات جو ہے وہ جیسے میں آتا ہوں آپ کی طرف, جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرا پہلو تسی نہیں پڑھیا تو پھر میرے کو ہوں کو چارہ ہی نہیں دے دیں. نہیں آپ بات کریں نا. دیکھیے یہ انہوں نے جو دوسرے پہلو کی بات کی ہے, دیکھیے وہ جو خاتون لیڈ کر رہی ہیں نا, وہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایک خاتون ہے, مظلوم ہے, وہ ایک پرسیڈ لیڈ کر رہی ہے, لیکن وہ وہاں سے چلنے سے پہلے وہ تونسا شریف کو بلوچستان کا حصہ قرار دے کے اس میں شریک کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے یار, ایک ٹوٹی زبان سے ہی صحیح, چلتے ہوئے پاسنگ ریمارکس کے طور پہ ہی صحیح, جو میرے بھائی وجاہت صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہم آپ کے کاز کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, لیکن آپ نہیں سر, وہ ایتھنک سے تو باہر نکلے, آپ اسے ایتھنیسٹی سے تو باہر نکلنے دیں. کوئی اگر مگر نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں, ختم, اتنی بات ہے. ہمیں مجھے یقین کرو ایکسپلین کریں کہ یہ جھگڑا ہے کیا. اگر یہ صرف بلوچیوں کا ہے تو کیا وہاں کے پختون شامل نہیں, کیا وہاں کے بروئی شامل نہیں, کیا وہاں کے پنجابی سیٹلر نہیں شامل جو 1800 میں جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تھنگز آر ویری کمپلیکس. ہم لوگ اس کو بہت سمپلیفائی کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ جو محرومیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, سر پڑھا دے نا, میں دے دینا کا ذکر کیا جاتا ہے, تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا, چونکہ بہانہ تو وہی ہے. میں آپ کو نہیں سر, میں 3 چیف منسٹر میرے ذاتی دوست رہے بلوچستان. میرا ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہ گیس کا جو مسئلہ ہے جی کتنی پیدا ہوتی ہے, کتنی ہمیں آتی ہے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اتنی زیادہ نہیں کہ ہم ساری کی ساری پنجابی لے رہے ہیں, یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ. میں نے کہا یار اس سے 60-70 لاکھ آبادی تھی. میں نے کہا آپ سلنڈروں کے ذریعے گیس کیوں نہیں بھجوا دیتے, کیا یہ مشکل ہے؟ میں کہا ہمارے شہروں میں سلنڈروں کے ذریعے گیس ہمارے گھروں میں ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہے, وہ خود اس قابل نہیں ہے. یہ پیسہ جو NFC ایوارڈ کا اتنے سالوں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے؟ اب بات کر رہے ہیں نا حقوق کی اور محرومیوں کی, اس کے ذمہ ہمیں مت ٹھہرائیں. ہم نہیں ہیں, میں نے آپ کو یہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہم پنجابیوں کا رول کوئی نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے 1973 میں پنجابی ٹیچرز کو بھگا دیا اور کئی سال تک اسکول ان کے خالی رہے. ایسا نہ کریں, یہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہاں کے سردار, اور یہ کھیل سرداروں کے بھی کھیل ہے, یہ صرف اپنا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی کھیل نہیں ہے, اس میں سردار بھی شامل ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک سیاسی پارٹی میں ایک آدمی شامل ہوا, اس میں کتنا شور مچا, کیوں مچا؟ کیونکہ اس آدمی کا جو رویہ ہے, جو رول ہے, وہ اینٹی عوام ہے, وہ عوام کے خلاف ہے. ہمیں ہر بات کو غور سے دیکھنا ہے. یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ خاتون ہے, آئی ریسپیکٹ دی لیڈیز, اور ہم ان لوگوں میں سے جو خواتین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو, اور بے نظیر بھٹو اس کی سب سے بڑی مثال ہے, بادر ملت اس کی بڑی مثال ہے, نسیم ولی خان اس کی بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, لیکن کس مقاصد کے لیے؟ ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ آ کے, ہمیں آ کے بتائیں, آئیڈینٹیفائی کریں ایشو اس وقت کیا ہے. سو گیس کیا, ہم سے بات کریں. وہاں کی رائلٹی کا ہم سے بات کریں. رائلٹی کون لے رہا ہے؟ میں لے رہا ہوں. نہیں ہم میرا سوال ہے نا, میرا اس معاملے میں جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں نا سر, جو ریاست کے ساتھ شہریوں کا معاہدہ ہے آئین, اس کے اوپر عمل درآمد ریاست نے کرنا ہے سر, دونوں نے, شہریوں نے کرنا ہے, لیکن جب ریاست اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی تو پھر شہریوں کے پاس وہاں نہیں کر رہی, وہاں پہ نہیں کر رہی. وہاں پہ ریاست جب عمل نہیں کرے گی تو شہریوں کے پاس کیا گنجائش بچتی ہے سڑک پہ آنے کی؟
ریزسٹ کرنے کی گنجائش ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہمیں آج کا پروگرام شروع ہی ہم نے اس فکرے سے کیا کہ کل جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہم سب دوست اس کو برے لفظوں میں کنڈیم کرتے ہیں, جی ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ لیٹ اس سٹ ڈاؤن, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں یار. یہ جو سارے مظاہرین وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم ان کو بیٹھک میں ریاست نہیں کر رہی نا, ریاست کو چھوڑو, پہلے ریاست ہم تو ریاست کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, ہم ریاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. ریاست کی ڈیفینیشن بھی ذرا مجھے بتا دینا کیا ہے. ہاں مجھے دو زاویے جو ہے میں چاہوں گا کہ ان پہ بھی بات کریں ہم. ایک تو یہ ہے کہ اس میں خارجی ہاتھ کتنا ہے. اس میں یہ صرف اندرون ملک کا معاملہ نہیں ہے, دنیا جہان میں جہاں انسرجنسی ہوتی ہے اس کے جو سینٹرز ہیں, ٹریننگ ہے, اسلحہ ہے, پیسہ ہے, وہ باہر سے آیا کرتا ہے. ہم بھیجتے رہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے یہ کیا ہوا ہے اپنی مغربی سرحد پہ. ایک دوسری بات بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ اگر بلوچستان میں صرف پنجاب سے جانے والے مزدوروں اور اساتذہ اور دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میری نظر میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, اگر طاقت کا سرچشمہ پاکستان کی فوج ہے تو پھر فوج میں پنجاب کا جو حصہ ہے اور جو باقی وفاقی اکائیوں کا حصہ ہے اس کا آڈٹ کرنا پڑے گا. پاپولیشن کے تناسب سے اگر ہم جو ہے وہ ملک کے آرمڈ فورسز میں نمائندگی نہیں دیں گے, یہی تکلیف ہمارے نہیں وہ آئیں بھی نہ تو پھر کیا کریں. کیوں ایسے نہیں ہوتا, یہ لانا پڑتا ہے. نہیں آئینی طور پہ ایسی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. ہاں یہاں تو ہے نا, خدا نخواستہ کوئی آئین میں ایسے رکاوٹ ہو کہ ان کو. آپ کو یاد ہے قادر بلوچ واز دی فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل, پہلا کور کمانڈر. جی جی سیکنڈ بات یہ دوست کہ اس طرح تو بات بہت دور تک چلی جائے گی, ایشو بہت ہم بکھیر دیں گے. رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ کہ جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا وہ قابل مذمت ہے. نمبر 1 ان کے جو ایشوز ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. میں تو کرنا چاہتا ہوں کم از کم, میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا انسرجنسی کی بات کی آپ نے, تو اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. افغانستان کا رویہ بھی سامنے رکھنا ہے. افغانستان میں ہمارے دوست ہمسایہ ملک انڈیا کی جو انفلوئنس ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا جواب ہمیں چاہیے. یہ جواب کون اسی لیے نیشنل ڈائلاگ چاہیے. جی پلیز سر کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں, ہم آپ کے پرابلم جو ہیں, جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری سمجھنا چاہ رہے ہیں نا, لیکن جو ہمارے طاقتور فیصلہ ساز ہیں کیا وہ بھی یہ صحیح حقیقتیں ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ جب تک وہ نہیں کریں گے سر یہ مسئلہ چلتا رہے گا. میرے وفاق میں اگر میری ایک اکائی کی خواتین کے ساتھ ظلم ہو تو اس کی مذمت تو میں کروں گا, لیکن میری اسی اکائی میں اگر میرے ملک کو توڑنے کی سازش ہو تو اس کو کچلنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ نے وہی کہا, لیکن میں آپ کا فائدہ اٹھا صرف یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جن کے پاس طاقت ہے, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, وہ ان کو انوائٹ کیوں نہیں کر رہے, ایشو کیا ہے؟ میں ان سے بھی بات کرنے کو میں چاہتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ لوگوں کو بریفنگ دیتی ہے مختلف ایشوز پہ, ہمیں اس مسئلے پہ بریفنگ دی جائے جرنلسٹوں, ان جرنلسٹوں کو جو اپنی سوچ سمجھ رکھتے ہیں, جس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتے, جو ریئلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں معاملات کو. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, اور صرف وہاں پہ بلوچی نہیں, پلیز وہاں پہ پختون بھی ہیں. اچھا افتخار صاحب ایک اور بات, پنجابی بھی ہیں. ایک بات اور ہے, یہ دیکھیں کہ جو ہماری سیاسی قائدین ہیں ان کا اس ایشو کے اوپر رویہ کیا ہے؟ دیکھو میں تو اس جمہوریت کے بارے میں جب تمہاری طرف آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اس جمہوریت سے مجھے کچھ نہیں مل رہا. وہی لوگ ہوں گے, وہ شکلیں ہوں گی جو 8 کو میں جا کے ووٹ ڈالوں گا. کیا فرق کیا ہوگا؟ پورے وہی لوگ ہوں گے, 10-12 لوگوں کا فرق ہوگا اسمبلی میں. یہ تو بہت آپ پھر ہم سوال کریں گے آپ سے صاحب کہ آپ ہمیں پھر جمہوریت کا متبادل بتائیں. جی جمہوریت کا متبادل اور جمہوریت مزید جمہوریت وہ ہے مقامی حکومتوں کا. آپ جائیں وہاں پہ 70-80 ہزار لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. جی وہ نئی لیڈرشپ ہوگی, وہ ریپلیسمنٹ ہوگی. یہاں نئی لیڈرشپ نہیں ہے, ریپلیسمنٹ مجھے ملتی نہیں ہے. لاہور شہر میں وہی چہرے دیکھنے کو ملیں گے جو ماضی میں تھے, اور یہ پیسے کے بلبوتے پر اور مال و دولت کے بلبوتے پہ اسمبلی اگر بدل بھی جائیں اور پیپلز پارٹی کی بجائے نون لیگ آ جائے, نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی آ جائے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ میرے مسائل کا تو حل کسی کے پاس نہیں ہے. لیٹ اس بی آنیسٹ ود ایچ ادر. آئے ہمیں لوکل باڈی دیں ہمیں, اور وہ لوکل باڈی دیں جس کا آئین میں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور اس کا ایکسپیریمنٹ ہم نے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں. ہندوستان نے
کئی سالوں کے بعد اپنی آزادی کے جو اس کی آزادی ہے، کئی سالوں کے بعد آئین میں ترمیم کی ہی نہیں کی، اور آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کچھ پاورز دے دی لوکل باڈیز کو، جن کو پنچایت سسٹم آپ کہتے ہیں، ہمیں دیں، اور پھر میں آپ کو نئی لیڈرشپ بھی دے دوں گا اور یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. دیکھیں مکران کا مسئلہ مکران میں اگر طے ہو جائے، تربت کا مسئلہ اگر تربت میں طے ہو جائے، کوئٹے کا مسئلہ اگر کوئٹے میں طے ہو جائے تو بڑا فائدے میں ہم. یہ جو سرداروں کی وہاں پہ ہے نا کنٹرول، اس کنٹرول سے بھی نکلیں گے. سو لیٹس گو اینڈ ڈو ورک فار دی. مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے نا، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ غدار اگر پاکستان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں ہو سکتے. لوکل باڈیز میں لوکل باڈیز نہیں دوست لوکل باڈیز کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے علیحدہ ہونا نہیں ہونا. ہمیں تو ہماری اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل چاہیے، اور وہ حل میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ چینج آ بھی ہے آپ کو، میرے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. میں بڑا بلنٹ ہوں اس معاملے میں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو سیاسی قومی سیاست ہوتی ہے، میں جو لوکل باڈیز کے بلدیاتی حکومت کے مقامی حکومت کے اختیارات کی خواہش اور تمنا اتنی ہی ہے جتنی افتخار صاحب کو یا کسی اور دوست کے دل میں ہو سکتی ہے. Having said this، قومی سیاست کا ویژن جو ہوتا ہے اس کی تربیت میں بہت وقت لگتا ہے. ہم نے اس ملک کا ایک وزیر اعظم 56 سال کی عمر میں قتل کیا ہے، لیاقت علی. ہم نے دوسرے کو 52 برس کا نہیں ہونے دیا، ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے تیسرے کو قتل کیا، تیسری کو قتل کیا 56 برس کی. میں اس میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 50 برس پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہندو اساتذہ نے بنگالیوں کے دل جو ہے، دل و دماغ جو ہے وہ کر دیا. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہو کہ بلوچ سرداروں نے یہ کر دیا. بالکل بلوچ سرداروں نے کیا ہے کہ ہم پھر اس پہ ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں، رکھیں کانسٹیٹیوشن سے لے کے دوسری کانسٹیٹیوشن تک، ماں سوائے کوئٹے شہر کو نکال کے کون سردار کدھر ہے، کون سردار. میرا خیال ہے کہ ریاست خود سردار بنا رہی ہے سر، ریاست نے رجواڑے بنائے ہیں. نہیں راجواڑے پہلے سے ہیں. نہیں یہاں پنجاب میں نہیں تھے، پنجاب میں نہیں تھے. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. میں بلوچستان سے ایگزیکٹلی یہاں پہ راجواڑے تب ختم ہو جائیں گے میرے دوست. تم لوکل باڈی سسٹم میں اسی طرف آ رہا ہوں. لاہور شہر میں 240 یونین کونسلز ہیں، اگر بڑھ گئی ہوں تو کم ہوگی. 240 جگہ پہ جب اقتدار کو تقسیم کرو گے ایم این اے ہزارہ بھی ختم ہو. نئی لیڈرشپ ایمرج کہاں سے کریں؟ مجھے بتاؤ. یونیورسٹیاں آپ نے بند کر دی، وہاں پہ آپ نے کہا یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین نہیں بن سکتی. دوسرا راستہ پھر یہ ہے لوکل باڈیز کا آپ کریں، اور یہ ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. اور بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے. اور میرے دوست بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچیوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ہاؤ مینی پرسنٹیج آر دیئر آف دا بلوچز؟ بلوچیوں کی وہاں پہ تعداد کتنے فیصد ہے پورے بلوچستان میں؟ پختون کتنے ہیں، بروئی کتنے ہیں؟ ہمیں ساری پکچر کو دیکھ لیں. اس لیے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں آئیں اور مجھے کنونس کریں، مجھے بتائیں کہ سر افتخار صاحب تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کس مطالبے کی حمایت کرنا اور اس کی نہیں کرنا. This is what we are asking. تو صورتحال بہت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اس کو سادا کریں. یہ جو سرداروں کا ہے، یہ ظاہر ہے سردار پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. کالونیل سسٹم میں انگریزوں نے ان کو زیادہ بڑھاوا دیا. بلوچستان کے پی کے میں اور سندھ میں کسی حد تک تھے، پنجاب میں چدراہٹیں تھیں. اب یہ ایم این ایز کی شکل میں، وزیروں کی شکل میں، پورے کے پورے ضلع اب ان کے پاس چلے گئے. ہاں نہیں مطلب بن گئی نا شکل بن گئی نا، نئی شکل ہے، جدید شکل ہے. تو ان کا علاج ہی لوکل باڈیز ہے. جمہوریت وہ جو لوکل باڈیز سے لیڈرشپ نکلے گی، وہ قومی لیڈر بھی بنیں گے، وہ بنیں گے. لیکن جب تک لوکل باڈیز نہیں کریں گے، یہ آپ کا عام آدمی شامل ہی نہیں ہو سکتا اس میں. ترکی کا جو اس کا جو ہے وہ تو ایک شہر سے پیدا ہوا. جی ہاں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس کا بھی انجام دیکھ لیجیے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں، ہم سب کا بہت برا ہے، خواہ ہم جمہوریت کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، ہمارا انجام ایک ہی ہے. ہمیں انجام کی فکر نہیں، ہمیں اس بات مجھے اس بات کی فکر. I will stand with democracy to die and not while opposing democracy. جمہوریت کو نیچے تک لے جائے نا. میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ کوئی تربیدہ کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ فلانی کھول دی جائے، فلانی بند کر دی جائے. پھر آئین میں کیوں تحریر کیا گیا تھا کہ یہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور ان کے اس طرح سے بجٹس ہوں گے، اس طرح سے صوبوں کو ملیں گے؟
آئین میں لکھی ہوئی کچھ شکوں کے لیے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے ہم نے قومی سیاست کرنا ہے, 10-15 لوگوں کو پہلے حکومت دینی ہے, اس کے بعد سارا کچھ. عوام کو اس الیکشن کے بعد عوام کو ملے گا ایک نعرہ کہ جناب آپ نے قربانی دینی ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے, جو ہم پہلے سے دیتے آ رہے ہیں, پھر ہمیں قربانی دینے کا نعرہ ملے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست کی نرسری جو ہے وہ نہ صرف ایک نرسری مقامی سیاست ہوتی ہے, مقامی حکومت ہوتی ہے, بلکہ میں یاد دلاؤں کہ جب 9/11 ہوا تو جو نیو یارک کا گورنر تھا وہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا. یہ جو صاحب ہیں روڈی جولیانی, یہ میئر تھے نا نیو یارک کے, وہ بات کرتے تھے. ملک کا پریزیڈنٹ پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور میئر بات کرتا تھا, چونکہ وہ نیو یارک سٹی کا معاملہ تھا, وہاں کے فائر فائٹرز کی بات ہو رہی تھی, وہاں کے جو ہے اسپتالوں کی بات ہو رہی تھی. یہ مقامی حکومت کا مقام ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا ایک پیراڈائم ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ, ہماری پارلیمانی جمہوریت کا فیڈرل گورنمنٹس ہیں, صوبائی حقوق کی بات ہے, بلدیاتی حکومتوں کی بات ہے. بالکل تینوں چیزیں درست ہیں. لیکن جو اس وقت ہمارے ملک میں زیر زمین سبٹرینین لیول پہ اقتدار کی لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور جو بلوچستان میں وہ کون سی حکومت ہے پچھلے 25 سال میں, 2002 کے غالباً آخری انتخابات تھے جنہیں انتخابات یعنی حالانکہ وہ ڈکٹیٹر کے نیچے ہوئے تھے, 2002 کے بعد بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوا. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہنا سر, میں وہ آپ نے لوکل باڈی کی بات کی, آپ نے کہا کہ لوکل باڈی فری, آپ بولے کہ جمہوریت کی بات, لوکل باڈی جمہوریت کا حصہ ہے. جو آپ کے جو ٹیم جو آپ کے قانون ہیں ان میں مقامی حکومتیں. جی بالکل ٹھیک ہے. I don't understand کہ آپ اس کی کیوں سر میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ ہی ان سے آپ کی فیڈریشن کو نقصان نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. فیڈریشن میں لاکھوں لوگ ایمرج کریں گے. I can't agree more. میں آپ اس سے اتفاق آپ سے کر نہیں سکتا. میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا, اضافہ کر میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں, آپ کی مداخلت میں اضافہ کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں 59 میں, اور قومی حکومت کی جگہ پہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے 79 میں. آپ کو یاد ہے, میں ماضی سے باہر آج بھی جو ہو رہا ہے اس پہ اسی سے بچ رہے ہیں, جو آج ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کر پا رہے ہیں. ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد جو حکومتیں بنے وہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کروائیں, خود کروائیں. میں یقین رکھتے ہیں بالکل کیوں نہیں. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا ہے, اس میں مقامی حکومتوں کے بارے میں جو مشترکہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل کراؤ. خدا کے واسطے مجھے میری حکومت دے دو, مجھے بھی میرا رائٹ دے دو. اور میرا خیال ہے کہ اگر مقامی حکومتوں میں ایک اور چیز بھی تھی, وہ تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, وہ بھی ہونا چاہیے. اس پہ بھی عمل اگر کر لیا جائے. جی میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مقامی حکومتوں میں. اچھا, مساق جمہوریت میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی میں خیال بات کر رہے ہیں. جی, اس میں یہ تھا کہ آئیے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, ایک دوسرے کو درگزر. ریکنسیلیشن کمیشن, اس پہ بھی اگر عمل ہو جائے, یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ان کی آج کل جے جے کار ہے, اس کے اوپر اگر عمل ہو جائے. جی پچھلے انتخابات میں جو سب سے بڑی جماعت ابری تھی, ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ الیکٹوریٹ کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے. نہیں, وہ بھی شامل ہو جائے, وہ شامل نہیں ہے نا سر, وہ شامل نہیں تھی, اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ ابھی تک اس دھارے میں ہے جس کو جو جی وہ کولیبوریٹر ہیں. یہ وہ دھارا ہے جو بڈھے راوی میں وقتا ہے. تو یہ جو نشست ہے اپنے اختتام کو زبردستی پہنچائی گئی ہے, ورنہ اس میں بڑا مارجن تھا, بڑی ٹھیک ڈیبیٹ ہو رہی تھی. کیونکہ رضی صاحب نے جناب جانا ہوں, تو رضی صاحب کو جانے سے بچانے کے لیے یہ ختم کرنی پڑی ہے. اگلی نشست پہ ملاقات ہوتی ہے, فی الوقت ایک بریک لیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس نشست میں ہم نے ذکر کرنا ہے کہ کیا پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے. 9 مئی کے آگے اور پیچھے کی صورتحال بھی ذہن میں رہے, اور آج جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ریلیف ملا ہے بظاہر, اور پھر جو ریمارکس تھے جج صاحبان کے, وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے نیم جان تن بدن میں جان ڈالنے کے لیے کافی ہوگی, اس پر ہم گفتگو کریں گے.
ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਆर्गूमेंट तो यह है बैठक से उठ जाना है। बैठक से उठ जाना। हाँ। और आप दुनिया से मुझे उठाने लगे। उठाए जाने वालों में नहीं है ये, उठने मैं उठने वालों में हूँ। देखिए पहली बात ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान के जरिए 10 साल लगा के हमने एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश किया है कि टीवी के प्रोड्यूसर से लेके रिपोर्टर तक और एंकर तक आप उन्हें इमरान खान के खिलाफ जितनी मर्जी खबर दे दें, ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਲਾ ਟਪਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ खबर भी नहीं दे पाएगा बेचारा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी रिपोर्टर को उससे को 1000 गुना कम इंटेंसिटी की खबर दे दें, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, आप उसके बीपर सुने फिर वो ऐसे उड़ेगा हवा के अंदर और जाएगा वो 30,000 फुट की बुलंदी के ऊपर, कहबा नहीं, काबू नहीं आएगा। वो ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ मैं उधर सर बराह रास्त आ रहा हूं। ठीक है गल, ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। अच्छा, सिस्टम ऐसा एस्टेब्लिश हो गया, ये मीडिया का सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ। आज आपने नवाज शरीफ बैशिंग करवानी है, आपको किसी प्रोग्राम की टीम को सिर्फ 2 सेकंड देने हैं और उसके बाद उसने 30 सेकंड में नवाज शरीफ उसकी 7 पुस्तकों की आत्मा रोल के रख देनी है। लेकिन अगर आप 3 दिन भी देंगे कि यार ये इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ गया, तो एंकर जो है वो अभी तक फैसला कर रहा होगा मैंने सवाल क्या करना है। ये सिस्टम है, तरबियत हुई, ये सिस्टम किया ना तरबियत हुई है। आपने पाकिस्तान की फौज ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, अल्लाह भला करे ये आपका। narrative अब आगे आ बनाना है। जाइए। हाँ। यही हाल जो है ये हमारी अदलिया का है। अच्छा, इमरान खान का नाम आता है तो गुड टू सी यू, ठीक है, आप तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप ये भी कहा। आप तो करोड़ों नौजवान जो हैं वो आपके एक इशारा अबरू के मुंतजर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऑब्जर्वेशन आ रही है। हैविंग सेड दैट, ये हमारे मीडिया में भी है, चूंकि पूरे सिस्टम को तैयार किया गया था, अदलिया में भी है। अब आगे आ जाइए, देखिए हमारी अदलिया ने 3 फैसले ऐसे किए हैं जो इस मुल्क के आइंदा फोरसीएबल फ्यूचर के ऊपर तबाही फेरने के लिए काफी, ठीक है, और इंसाफ की राह के अंदर सबसे बड़ी रुकावट। पहला फैसला आसिफ सईद खोसा साहब का कि अगर आपने वीडियो बनानी है किसी मुजरम की, तो आप पहले राब्ता करें कि जनाब मुजरम साहब कल आप मेरे घर में डकैती और रेप करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, और वो आगे से कहे हाँ मैं आ रहा हूं, तो सर फिर आपकी वीडियो बनाने की इजाजत होगी ना मुझे? हाँ इजाजत होगी सर, ये लिख के दे दीजिए कि कल जब आप मेरे घर तशरीफ लाएंगे और डकैती के जनाब रेप भी करेंगे, तो उसके ऊपर जब मैं वीडियो बना लूंगा या मैं अपना फिर सीसीटीवी फुटेज कैमरा निकाल के पुलिस के पास जाऊंगा तो आपको इतराज नहीं होगा। आसिफ सईद खोसे के जो जजमेंट दी है उसने, उसका मतलब ये है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है कि वीडियो जो है वो एडमिसिबल एविडेंस तब होगी जब वीडियो बनाने वाला वीडियो जिसकी बन रही है उसकी मर्जी से बनाएगा। इस फैसले का मतलब यह था। इसका मतलब यह है कि उसने, आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान की जुडिशरी को 21वीं सदी में दाखिल होने से रोक दिया और घसीट के उसे 18वीं सदी में छोड़ा है। और वो उसी फैसले की वजह से वो एक रेप करने वाला छुट गया था। नहीं, उसी फैसले के नतीजे के अंदर इमरान खान साहब की बहुत सारे मुकदमात में बचत हुई। सिस्टम तो इमरान खान को सपोर्ट करने बैठा हुआ है। उसके बाद जितनी ऑडियोज आई, जजेस की आई, सियासी लीडरों की आई, उसके ऊपर कोई केस बनता है। अब आप साइफर में से इमरान खान की वो ऑडियो निकाल दें जो वो आजम खान को कह रहा है कि लेट्स प्ले विद इट, तो बाकी साइफर में बचता क्या? ठीक है ना, एक बात। एक फैसला ये हो गया। दूसरा फैसला आसिफ सईद खोसा साहब का ही है, मैं उस फैसले का बेनिफिशियरी हूं वैसे बाय द, वो ये कि जमानत जो है वो मुल्जम का फंडामेंटल राइट है, उसे जमानत मिलनी चाहिए हर कीमत के ऊपर। दूसरा ये फैसला, और तीसरा फैसला आज का फैसला है जो हमारे बेंच ने दिया है। माशाल्लाह ये जो हैं हमारे जज साहब, मैं उनको कोई बॉडी शेमिंग या कुछ नहीं कर रहा, ये जो हैं अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर, उनका रवैया सेम है, उन्होंने लोअर कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब का फैसला सुना जमानत का, और मेन केस के मेरिट्स उसके अंदर डिस्कस करके डिसाइड कर दिए। उसके बाद आप नवाज शरीफ को 1 दिन के लिए भी
اندر نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ وہ مین کیس ہی ڈیسائیڈ کر گئے ضمانت کے اندر، جس کے اوپر آصف سعید کھوسا صاحب پھر پٹے وہاں پہ بیٹھ کے سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ کے پاس بیل میٹر آیا تھا، آپ نے مین کیس ہی کی میرٹ ہی سارے ڈیسائیڈ کر دیے۔ انہی عطر بن اللہ صاحب نے آج وہ تشریف رکھتے تھے سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر اور انہوں نے سیم حرکت فرمائی کہ ان کے پاس بیل کا میٹر تھا، انہوں نے پورے میرٹس کے اوپر ڈسکشن آبزرویشن دے کے جوڈیشل مائنڈ اپلائی کیتا، کیا حرکت دی جگہ تے کر دی نہیں، آپ جوڈیشل ایٹیٹیوڈ اپلائی کیا، جوڈیشل بیہیویئر اپلائی کیا، جو جوڈیشل بیہیویئر انہوں نے ہائی کورٹ میں کیا تھا وہی جوڈیشل بیہیویئر انہوں نے اس بیہیویئر کے تحت بیل دی ہوئی ہے۔ میں آج جو آپ کے سامنے آزاد بیٹھا ہوں یہ ان کی ادا کردہ بیل ہے، لیکن میں اس کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں کہ فیصلہ آپ کے پاس بیل میٹر کا تھا، فیصلہ غلط ہی فیصلہ غلط ہی اچھا تو فیصلہ جو تھا نہیں سر میرا میرٹ کا میرا بیل میٹر تھا، یہ مسئلہ ہے جدو اپنا میں تے میرٹ تے۔ اب تین فیصلے جو ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کے اندر عدالت مستقبل کو تاریک کریں گے۔ میں نے تینوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ چلیں سر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ افتخار صاحب جی میں تو صاف بات کرتا ہوں، یہ عدالتوں کا مسئلہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10-20 لاکھ ایکٹیوسٹ ہوں پارٹی میں ریئلی تو یہ عدالتیں بھی سوچیں گی نا، کیونکہ عدالتیں تو انہی کی تعریف کر رہی ہیں جن کے بارے میں ان کو پتہ ہے، ان کو شک ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، تبھی تو ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی تعریفیں اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، یہ بھی تو غور کریں نا کہ عدالتیں اشارتاً لوگوں کی توجہ کدھر لے کے جا رہی ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے دہشت گرد ہیں، تخریب کار ہیں، آپ ثابت کریں نا، آپ بھی باتیں کرتے ہیں 9 مئی سے لے کے ابھی تک کہاں آپ نے ثابت کیا کسی کو؟ آپ مجھے کنونس کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ ہوں، غلط ہوا 9 مئی کو، لیکن کوئی آپ کی پروسیکیوشن کہاں ہے ادھر؟ آپ کی کون سا مقدمہ آپ اپنے حتمی نتائج پہ پہنچایا آپ نے؟ یہ بھی تو بات کریں نا۔ 9 مئی نو کتنا چل جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر 7 مہینے ہو گئے۔ مطلب یہ بات بھی تو دیکھو نا سر، یہ سوال بھی ہوگا فیصلہ نہ ہو، مجھے پروسیکیوشن کا ایسا کوئی کیس بتائیں جو مجھے کنونس کرتا ہو کہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے 10,000 لوگوں سے شروع کیا، آپ نے کم لوگ کیے، 108-9 کا چلان آپ نے دے دیا آرمی کورس کو، ٹھیک ہے 102 چلیں، وہاں بھی سپریم کورٹ مداخلت اگر کرے گی، اس نے کرنی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ جو فیصلہ کریں گے آپ اس سے آپ ہمیں آگاہ کریں گے، کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے مانا، ساروں نے نہیں مانا، تو پھر آپ شور میں جائیں گے کہ عدالتیں ایسا کر رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ جن کے آپ نے نکالے ہیں اشتہاری ڈکلیئر کیے ہیں، بڑی جلدی آپ نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ان کو۔ لوگ آپ کے رویوں کے سے بھی کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی تھی نا جہاں سے گفتگو عمران نے شروع کی، جی لیول پلینگ فیلڈ جو مانگ رہے ہیں وہ انہی بنیادوں پہ مانگ رہے ہیں، انہی وجوہات کے بنا پہ مانگ رہے ہیں۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے آج تک اپنی طرف سے کوئی لسٹ جاری نہیں کی کہ پاکستان میں ان کے امیدوار کون کون ہوں گے، یعنی ایک ایسا پارٹی جس کی ہم جانتے بھی، میں لاہور کے بارے میں نہیں جانتا ان کے کینڈیڈیٹ کون سے ہیں، لیکن ان کی پروجیکشن لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو سہولت پوری پہنچا دی ہے کہ 2 دن کا اضافہ کروا کے نا کاغذات نامزدگی کے، اگر وہ نہیں کر سکے تو شاید 2 دنوں میں مزید کر دیں۔ عمران بڑی اچھی بات ہے، عمران میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہے کہ کھلی چھٹی دیں الیکشن میں ان کو، یار ایک دفعہ یہ مسئلہ نہیں طے ہوگا تو میں نے آپ کو خدشے کا اظہار کیا ہے کہ نومبر میں ان کا آدمی آ جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت چلے نہ چلے؟ اگر حکومت الیکشن لڑتے ہیں مارچ میں حکومت کی فارمیشن ہوگی، اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر، آپ چاہتے ہیں صرف 7 مہینے کی حکومت چلے؟ تو ہمیں بھی بڑا سوچنا چاہیے۔ اطہر بن اللہ صاحب نے ایک اور بات کی ہے، یہ وجہ صاحب کو دے دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اعجاز الحسن صاحب آگے پورا سسٹم اڑا دیں گے؟ جی سسٹم نہیں اڑائیں گے، جو وہ عمران خان کو واپس ناٹ اونلی عمران خان، جو تمام لوگ ہوں گے ان سب کو۔ اچھا جی یار انہوں نے پہلے ہی کر لیا، انہوں نے پہلے ہی کر لیا تسی۔ اچھا ویسے اس میں ایک حل تو ہے نا، اب اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 7-8 مہینے کی حکومت ہوگی، اس کا مطلب حکومت بننی ہے، ایک پارلیمنٹ آ جائے گی، اس میں جو جماعتیں ہیں کیا آئین سازی، قانون سازی، عدلیہ کی وہ جو سارے موجود اگر اکٹھے مل کے کر لیں نا، اگر پارٹی نے تو آپ کو آج بتا دیا کہ ان کا جو متحدہ محاذ بن سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بن سکتا ہے، وہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے پیپلز پارٹی، پاکستان اس نے کہہ دیا
हाँ। आप पता नहीं नूर साहब نہیں، आपका میں نے دیکھا ہے نہیں، نہیں نور صاحب انہوں نے آپ اگر وہ بات نور کرنے کے صاحب لیے بلا معاف کیجیے گا، اس ملک میں سیاست صرف اقتدار کی خاطر ہو رہی ہے، آپ کی اور میری خاطر نہیں، سمپل سی بات ہے. اس بات پہ تو میں آپ سے متفق ہوں 100%. ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ اتفاق کریں گے تو اور کون کرے گا. یہ غریب ہے اس لیے. نہیں سر وہ سر بڑا وہ امیر یہ سے ہے. غریب نہیں ہے، ہم غریب الوطن ہیں. اچھا جی ہاں. کیا مطلب کافی عرصہ نہیں ہو گیا تمہیں؟ کیا ہے؟ سر وی آر ایگزائلڈ اچھا ڈس انفرینچائز. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ نہ، رہا. please، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو رضی صاحب نے کہا تھا. میں زیادہ امیر اس لیے ہوں کہ میں 25 کروڑ لوگوں کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ لوگ 20-25 لوگوں کی بات کرتے ہیں، اس لیے وہ بہت غریب ہیں. نہیں اور میں 25 معاف کیجیے گا وہ 20 10 12 15 کا نام لے کے آپ 5 لاکھ کی بات کرتے ہیں. اور خاموش اکثریت کی بات کرتے ہیں. خاموش لوگوں کا مستقبل عزیز ہے وہ غریب ہیں. میں اور کس بات ہے جس کو 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی فکر وہ نہ ہے، بولے، وہ وہ غریب ہے. بولے. میں مائک آپ کے پاس ہے. میرے پاس مائک مائک ہے، وہ خاموش ہوں تو میں بات سر کروں کوئی گا. گل نہیں، تسی تو بولو. 2 باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جو رضوان نے کہا کہ مائنڈ، ہاں دیکھیے جو بندہ اراؤنڈ 1970 پیدا ہوا ہے وہ 78 سے یہ مائنڈ جو ہے ذہن سازی یہ شروع ہوئی ہے. وہ لوگ اب جو ہے وہ 50 برس سے زیادہ عمر کے ہیں اور ان کا جو ذہن ہے وہ غیر جمہوری بنایا گیا ہے. اس میں سیاستدانوں کو ڈیمونائز کیا گیا ہے، سیاست کو ڈیمونائز کیا گیا ہے. وہ ذہن عدلیہ میں بھی پہنچا ہے، صحافت میں بھی آیا ہے. میں اگری کر رہا ہوں آپ سے، اور وہ ہمارے اکیڈیمیا میں بھی آیا. کہہ دیا سائفر کے اس کا 4 ہفتے میں فیصلہ کرو، اور کیا تم چاہتے ہو؟ نہیں کہا. اچھا ایک یہ نقطہ ہے. کون اسلام آباد ہائی کورٹ. ایک میں یہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں شکیل صاحب. سن لیں. ایک یہ بات ہے کہ پاکستان کا غالب ذہن جو ہے وہ جمہوری پاسٹولیٹس کا اتفاق نہیں کرتا، اور انہوں نے وہ امبائب کر لیا ہے نیریٹو جو ٹھونسا گیا ہے، جس میں افتخار صاحب کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں کون کون لوگ اس کی آبیاری کرتے رہے ہیں. سارے ابھی بھی کر رہے ہیں. 2011 کے بعد ہوا کیا اس ملک میں؟ اب آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ان کی تو غلطی نہیں ہے، تو ہماری سمجھ نہیں پائے کھیل کیا ہو رہی ہے. دوسرا نقطہ میرا یہ ہے کہ 9 مئی کے 2 حصے، ایک تعلق رکھتا ہے سویلین سے اور ایک تعلق رکھتا ہے جس پہ ہم یعنی سمجھیے کہ جس تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کے اندر ایک ادارے کے باہر، ایک ادارے کے اندر اور کچھ ادارے یار فوج کے اندر فوج کے باہر ختم. فوج نے کہا ہے کہ یار ہمارے لوگ تھے اس میں. تو پھر میں عدلیہ کے اندر بھی اور ادارے کے اندر سر عدلیہ کے بارے میں کیا باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہو. جب عدلیہ کے اوپر ہم نے کہا کہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر کیوں آپ نے ان کو رعایت دی؟ کیوں آپ ان کے دباؤ کے نیچے آئے؟ ایسی بات نہ کرا کریں. پتہ نہیں آپ ہر چیز کو جنرلائز کر دیتے ہیں. اگلی حکومت لے بالکل جی، اگلی حکومت تو دیکھا نا، یہ کہہ رہا ہے اگلی حکومت لینی تھی اس لیے ہم نے وہ کمپرومائز کر لیا. تو کمپرومائز تو پولیٹیشینز کر رہے ہیں بڑے برے، ان کو بھی تو احساس کرنا چاہیے. کر رہے ہیں آج بھی. میں کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں کہ میں پولیٹیشین کو یک طرفہ سپورٹ نہیں کر سکتا. میں پولیٹیشین سے چاہتا ہوں کہ میرے مسائل کا حل مجھے دو. اور میں جب یہ سوال کرتا ہوں تو پھر غربت ہے، بے روزگاری ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، گورننس ہے، اور یہ لمبی چوڑی لسٹ ہے میری. اس پہ تو بات کرو. ابھی آپ نے جو بات کی ہے ججز کے بارے میں، کس نے ان کو اس چیک اینڈ بیلنس سے باہر نکالا؟ ان پولیٹیشینز. جی کس نے جا کے ووٹ دیے چیف آف آرمی اسٹاف کو؟ اتنے ووٹ تو پرائم منسٹر کو نہیں ملے جو چیف آف آرمی اسٹاف کو دیے. کس نے دیے؟ پرانے زمانے نہیں ہے یہ، ابھی کل کی بات ہے. آپ پرانے زمانے کے آدمی ہیں جہاں پہ سیاستدان کے لیے ضروری تھا کہ وہ بتائے ہمارے مسائل کا حل کیا ہے. سیدھا فارمولا آ گیا. میں بیٹھ کے کہوں گا افتخار چور، وجاہت چور، عمران خان چور، اے ڈاکو، یہ اپنے سارے اثاثے باہر لے گئے. یہ دیکھیں افتخار نے کتنے مہنگے بوٹ پہنے ہوں، یہ دیکھیں جناب انہوں نے پینٹ کتنی مہنگی پہنی، گھڑی دیکھیں اس کی جناب. یہ میں یہ کہوں گا اقتدار میں آ جاؤں گا. ایجنڈے کی فیوچر کے پلاننگ کی ضرورت ہے کیا؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے بالکل نہیں، میں سپورٹ نہیں پھر کرتا. ہم کیا بحث کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ہم میں میڈیا کو برائم کروں گا، میں یوٹیوبر کو کہوں گا تمہیں لاکھ ویوز دیتا ہوں. میڈیا کو یہ کھلی چھٹی کب ملی تھی؟ دیکھو میری بات سننا، اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوست، ہمیں جس بات سے بالا تر ہو کے اپنے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے بالکل سنجیدگی کے ساتھ. بالکل جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس سے زیادہ آگے کھائی ہے اور بڑی گہری کھائی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے فرینکلی. اور یہ اپارٹ فرام دا پولیمکس دیٹ وی ہیو
हाँ एसेंशियल क्वेश्चन है हमारा मईशत का, जी और मईशत हमारी बहाल नहीं हो सकती है अगर हम मुल्क को नॉर्मलाइज नहीं करते, इसकी गवर्नेंस को नॉर्मलाइज नहीं करते. इट वॉज पेनफुल फॉर मी टू हियर ट्वाइस एटलीस्ट टुडे वन ऑफ अस, एक दोस्त ने कहा कि जी नवंबर में कोई पौधे पे दूसरा बंदा आ जाएगा. वो इफ्तिखार यार साहब ने नहीं, रिजवान भाई ने भी कहा. अच्छा अच्छा, अब मसला ये है कि हम इस बात पे लड़ते रहेंगे. अक्टूबर 2016 में किसकी मियाद खत्म हो रही थी और हम जो है वो जनवरी अब पाकिस्तान में तो वैसे ऐसे ही हो रहा है 23 का इंतजार और कर काफी रहे अरसे थे. से अब हम यही हो रहा है. नवंबर, ये कोई तरीका नहीं है. ये फिर क्या करें, मतलब दोस्त ये तो आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है. अब सारी सूरत हाल का मुकाबला कौन कर सकता है? क्या आपकी मौजूदा सियासी पार्टी कर सकती है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि ये सियासी पार्टियां है ही नहीं, और हम सारे जो यहाँ बैठे हैं किसी भी सियासी पार्टी की रुकनीत लेने को तैयार नहीं है. जब तक पाकिस्तान के अवाम सियासी पार्टियों को ओन नहीं करेंगे, जब तक सियासी पार्टियां मुकामी सतह पे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगी, ये खेल ये लोग करते रहेंगे आपके साथ. जब तक उनको सियासी जमातों को इस बात का यकीन होगा कि आवाम तक को एक्सेस किए बगैर, उनके मसाइल को एड्रेस किए बगैर भी वो इक़्तिदार में आ सकते हैं. तो गलत है ना, कंडेम करना चाहिए ना हमें इस सोच को कंडेम करना चाहिए. यार कमाल कर रहे हैं, यार देखें, आपकी सोच की माल कर रहे हैं बैठ के. फिर जो बुनियादी चीज़ है ना लेवल प्लेइंग फील्ड की, हमारा जो असल मसला है उस तरफ हमें जाना चाहिए. इलेक्शंस, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है. अच्छा ये इंतखाबात नहीं है, ओके ठीक है ना. जैसी तैसी पार्टी, आपने आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, प्रोसिक्यूशन तैयार ही नहीं थी जमानत का मुकदमा लड़ने के लिए. हम जजेस के ऊपर जितना मर्जी इल्जाम लगाएं, सही कह रहे हैं. प्रोसिक्यूशन के पास कुछ था ही नहीं. मैं आप कह रहा हूँ 9 मई की प्रोसिक्यूशन अभी तक आप किसी कोई केस मुझे बताओ कि कोई बिल लगे ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. हाँ जी, यार ये कोई तरीका है? अल्लाह की ये कसम है. पॉलिटिक्स, हाँ. ये सियासत है. हाँ नहीं, ये असली बात तो नहीं हम नहीं कर रहे नहीं ना. असली बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइंडसेट है. इमरान जिस पार्टी के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक दफा उनको इलेक्शन में जाने देते. देखो बात सुनो, खुल के उसकी वजह एक है. देखो मैं एक स्टडी कर रहा था अपने लिए कि 2018 के इंतखाबात के अगर नतीजे हम देखें और उसमें हम पीटीआई की वो सीटें जो नून लीग जीत गई, हम नून लीग के 10-20% वोट निकाल के अगर पीटीआई को भी दे दें तो कुल 14 सीटों का फर्क पड़ता है. और ये पीटीआई ने सीटें तब ली थी जब सब उनके साथ थे, अंदर से और बाहर से. 2018 की रात को पीटीआई इस पोजीशन में कहीं भी नहीं थी, ना पंजाब ने ना मरकज में गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर सकते. तो इन हकीकतों को सामने रख के मैं समझता हूँ कि इनको फ्री हैंड देना चाहिए. सब किधर जाए, जिस जगह पे वोट देना वोट दे, और फिर जो फैसला हो फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करें, ताकि अगला स्टेप जो है उसमें कोई जज का रोल ना हो, जिसकी मैं खदशे का इज़हार कर रहा हूँ. उन जजेस का रोल तब खत्म हो जाएगा जब आप बिल्कुल सबको मौका देंगे अपने अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए. अगर हम नहीं करेंगे हम भुगते तो हैं. हम इसका अच्छा, अब जो हो रहा है, ये भी पूछ रहे दीजिए कि हम ये मुतालबा किससे कर रहे हैं. किससे कर रहे हैं? हाँ. मैं उन लोगों से कर रहा हूँ जो सियासत कर रहे हैं. मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को बैठ के कहना जी लेट देम कम. आज ये नवाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि ठीक है, जो सजा याफ्ता है ठीक है, जो ये मफरूर है, बल्ले का निशान. यार मुझे एक बात बताओ इमरान, जो ये आजाद लोग जीत के आते हैं, क्या उनका कोई निशान सारी उम्र कैद होता है? कभी उनको कोई निशान मिलता है, कभी वो जीतते ही नहीं जीतते. नहीं, वो पार्टियों को छोड़ दो, पार्टियों की बहस में नहीं जाता. मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पट्टी पढ़ाई जा रही है, निशान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है. नहीं, ऐसी बात नहीं. लोगों ने वोट अपनी मर्जी से देने होते हैं. अभी तमाम लोग जो इलेक्ट होकर आते हैं इंडिपेंडेंट, उनका कोई निशान परमानेंट एक तो नहीं होता. कभी उनको कोई निशान मिलता है, कभी उनको कोई निशान मिलता है. हमारी सारी सियासत सुबह से लेकर शाम तक इसके ऊपर क्या बल्ला है ना, बल्ले पे फंस गई है. कल ये मसला खत्म हो जाए तो ओ भाई तुम्हारे पास इश्यूज क्या हैं? मुल्क में हम खड़े कहाँ हैं? गंदम का रेट क्या है? खाद की बोरी कितने की मिल रही है? चीनी कहाँ जा रही है? सब्जियों का रेट क्या है? बच्चों के स्कूलों की फीस क्या है? ये जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं उसकी कीमत क्या है? खुदा का खौफ करो. ये बात कसम है, ना हम करते हैं ना हम इस पे बहस करने को तैयार है. हम सुबह से शाम तक एक काम करते हैं, ए का नाम लेके बी का नाम लेके रात को 12 बजे हम घर जाकर सो जाते हैं. जिस तरह आप कह रहे थे ना कि प्रोसिक्यूटर को पता था कि ये फैसला किया आएगा, यानी वो ये समझ के बैठा हुआ था कि ये फैसला तो इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी, एक खास तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको भी अंदाजा के रिजल्ट किया आएगा. नून लीग सर, आपको पता है सर, नहीं निकल रहे वो लोगों में, एक्टिव नहीं हो रहे. अगर उनको वैसा नतीजा ना मिला, फिर
سر میں پھر کہنے ویسا تو ہوگی فیصلہ نہیں آیا نا، ویسا فیصلہ نہیں آیا نا آج ویسا فیصلہ نہیں آیا جو پروسیکیوٹر سوچ کے آیا تھا. تو لہٰذا وہ نہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، نہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور تم دو اور تم دو، اور خاص طرح کی ایروگنس کی جھلک جی. نظر آ رہی ہے. اور ہونا کیا ہے نون سر، لیگ کا ہونا کیا ہے، ہونا کیا ہے. ایروگنس کی کوئی میں نہیں دیکھا ابھی تک. جو ان کی ہم دیکھ رہے ہیں پروسیڈنگس، ڈیلی جو پروسیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس انفارمیشن کا سورس تو وہی ہے نا. ہاں جی. اس میں مجھے ایروگنس نظر نہیں آ رہی. مطلب وہاں پہ تو ایک باہمی جو تعلق داری کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر یہ اور اس کے درمیان اختلاف ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اختلاف سے ہٹ جائے، آرام سے بیٹھ جائے اور اس کو لڑنے دے. تو ایروگنس تو وہاں پہ ابھی فی الحال تو ایروگنس نظر نہیں آئی. انہوں نے کوئی ڈرا نہیں مارا. شروع میں اس نے کہا تھا، رانا صاحب نے کہا ہم اتنی سیٹیں لے جائیں گے، تو میں نے اس کو کہا تھا 141 میں سے 120 سیٹیں نہیں مل سکتی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کبھی نہیں مل سکتی. تو پھر انہوں نے اپنا وہ رویے میں لچک کر لی. ایروگنس وہاں پہ نہیں ہے. تو لچک سر وہ لچک کہیں اور سے معاملات گڑبڑ ہو گئے نا. آئی پی پی کے ساتھ بھی معاملات گڑبڑ ہوئے، آپ کو پتا ہے. پھر وہ مطلب معاملات ان کے تو سر 120 سیٹیں تو کسی سر کسی 60-70 سے زیادہ نہیں جا سکتے. 87 ان کی خود اسٹڈی ہے جو اندر انہوں نے کی ہے 87 کی، اور اس میں 16-17 ایسی ہیں جو میرے نزدیک ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے. 60 سے 70 کے درمیان میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اب اتنا تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ نہیں بنتا. جنون پھر ایروگنس نہیں آتی. تو یہ مخالفت ہے ان کا بہت زبردست ڈائی ہارڈ مخالفت ہے، تو اس لیے ایروگنس اچھا یہ کہتے ہیں ان کے ماہتی ہیں. اور یہ جو آج فیصلہ آئے ہیں یہ عمران صاحب والا اور شاہ محمود قریشی صاحب والا نہیں، عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، ان کی ضمانت منظور کر دی گئی. علیم خان صاحب اور مریم نواز آمنے سامنے. کہیں نہ کہیں آپ کو لگ نہیں رہا کہ یار اس میں بھی کوئی نہ کوئی گیم ڈال دی گئی ہے. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تو میرا خیال اور کوئی کیس نہیں ہے. اگر وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، ایک لڑائی چل رہی ہے پی ٹی آئی میں. علی گوہر صاحب جو ہیں وہ آج ابھی کی ڈیٹ تک تو ہیں چیئرمین، جب تک فیصلہ اناؤنس نہیں تھا، پتہ نہیں فیصلہ کیا نہ کیا نہیں. لیکن لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں آج خود ہی کہ میں بھی چیئرمین ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں چونکہ زیادہ سینئر ہوں تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ان ایشوز پہ ہم وقت نہ ضائع کریں. یہ ہمارا ایشوز نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے. ہم ٹریپ ہو گئے ہیں بری طرح ان ایشوز میں جو آپ کہہ رہے ہو. کھوسا ورسز شاہ محمود ورسز اے، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں. شاہ محمود قریشی نے ہمیشہ ممبر پارلیمنٹ ہونا ہے کیونکہ اس کا خانوادہ سے تعلق ہے. یہ میرا کرائسس ہے. میں نیا آدمی لے کے نہیں آ رہا. اور مجھے بتاؤ ان آدمیوں سے مجھے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہ خواب پی ٹی آئی میں بیٹھے نا 4 سال تھے یا نہیں تھے نا؟ نہیں 4 سال تو حکمرانی میں تھے نا. دیور ان دا پار کیا چینج ہے؟ اور یہ جو دوسرے دوست کوشش کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ کیا چینج آئیں گے؟ میرا ایشو، میری سوئی اڑ گئی ہے چین کے اوپر، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں. ان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا میں ساری عمر ایک ووٹ ڈالا کروں گا، 5 سال کے بعد جا کے ٹھپا لگا گھر آ جائے گا؟ کچھ نہیں. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہو دس از ویری امپورٹنٹ چیز. وہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. تم یہاں پہ رہ رہے ہو، تم اس گلی میں رہ رہے ہو، اس گلی کی تباہی ہو رہی ہے. اچھا کسی کے پاس یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے نا، ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی بھی پارٹی کے پاس، ملک صاحب کو صرف ایک جملہ کہہ میرے یہ بھی جواب دینا، کسی بھی ایک پارٹی کے پاس کہنے کو بتانے کو کوئی نیا کچھ نہیں آج تک نہیں. while we are talking. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کل وہ کاغذوں پہ پرنٹڈ میڈیا میں دینے کو لگا ہے، آج تک نہیں. اچھا یہ لڑائی جو ہے نا، یہ الٹیمیٹلی جو آپ لڑائی کہہ رہے ہیں، افتخار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایشوز پر نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ لڑائی الٹیمیٹلی عمران خان اور بشرا بی بی کی لڑائی بنے گی. لطیف کھوسا کے سر پر عمران خان بشرا بی بی کا ہاتھ ہے. گوہر وہ آڈیو لیک آپ نے دیکھی ہے نا. بات جو میں جیل سے الیکشن لڑوں گی، میں جیل سے الیکشن لڑوں گا. کیا تم کیا بہت بڑے کو فریڈم فائٹر ہو؟ تمہاری جمہوریت کے لیے کوئی بہت بڑی قربانی ہے. تمہاری قربانی یہ ہے کہ تم نے کچھ تنصیبات پہ حملہ کیا، اور وہ جو لوگ تمہارے خلاف پروسیکیوٹر ہیں وہ نلائکوں کا ٹولہ ہے. وہ تمہارے خلاف پروسیکیوشن میں ابھی تک کچھ ثابت نہیں کرے گا. اب مجھے بتائیں جب ہماری سیاست کا انحصار ان نعروں پہ ہے، ان تقریروں پہ ہوگا، تو پھر میں وہی بات چوتھی دفعہ کہنے لگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اور یہ میرے بھی جواب دیں عمران صاحب جی، منو تھی جواب دے نہیں بڑے تھی اینکر ہے جواب دے لکھان بھی تھی اپنا جواب دے آپ کو تو جواب دے میں کوئی نہیں دے سکا تھا، تو اب یہاں کون دے گا؟ لیکن ساری ڈبیٹ یہ ہے کہ سنم لڑے گی یا فلانا لڑے گا، اور میں جیل تو لڑ رہی ہے، میری ماں جیل تو لڑ رہی ہے، میرا پڑوس جیل تو لڑ رہا ہے. او بھائی کیا آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اچھا وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہی ایسا ہے کہ ہم اسی بات کو، ہمارے کریڈٹس ہی یہ ہیں کہ اس نے 8 سال جیل گزاری ہے، اس نے 2 سال گزاری ہے، اس نے 18 مہینے گزاری ہے، اس نے 12 سال گزاری ہے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑے کریڈٹس ہیں. ہم نے کام کرنا، اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پروگرام دیں،
کوئی اکانومی پہ بات نہیں کرتا, کسی کے پاس اکانومی کا پلان نہیں ہے, ایون منشور نہیں ہے, چونکہ منشور چونکہ 48 ڈیز رہ گیا, 48 ڈیز رہ گیا اگر الیکشن ہونے تو پھر یہ کوئی نہیں پھر منہ لٹکا کے اگر جو اگر الیکشن ہوئے ہاں الیکشن ہمارے نہیں ہو رہے, یہ ان غیر ملکی طاقتوں کے ہو رہے ہیں جنہوں نے آپ کو پیسے دینے. اور ابھی آپ کے ورلڈ بینک کی میٹنگیں ہونی تھی, انہوں نے آپ کے شرکا سے یہی سوال کیا کہ آپ کے الیکشن کب ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہمارے لیے نہیں ہو میرا خیال یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ آپ الیکشن کروائیں تاکہ آپ کو 4 پیسے کو دے سکیں, اور جو دے چکا ہے وہ واپس لے سکیں. اچھا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کم از کم یہ کلیئر کر دیا, کیونکہ نور صاحب نے یہ دوبارہ یہی بات کرنی ہے, ممکن ہے کبھی کر دیں گے, نیکسٹ سیشن میں کر دیں, وہ بات وہی پہ آئے گی. وہ سر وہ ہے نا بات سنیں, بات یہ ہے کہ ہم ٹاپک سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں, اس کو ذرا سمیٹے ہم. ہاں, لیول پلینگ فیلڈ بات تھی, اور وہ اس وقت اگر اچھا لگے برا لگے, ججز نے حدود میں رہے ہیں, باہر نکلے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن آج پاکستان کی جوڈیشری نے یہ نوٹس کیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یہاں سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اچھا پہلے میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. یہ مطلب اپنا آج گجرات سے وہ جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ گئی ہیں, جناب تالا لگا ہوا ہے, وہ فواد چودھری کے بھائی گرفتار کر لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ حامد ناصر چٹھا کے گھر پہ چھاپوں پر چھاپے, اور حامد ناصر چٹھا کے اوپر پرچہ درج ہو گیا. حامد ناصر چٹھا وہ بزرگ آدمی سارا دن ڈیرے پہ بیٹھے رہتے, ان کے اوپر پرچہ ہو گیا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو مفرور کروایا ہے, ان کے بیٹے کو آپ نے پالا کیوں تھا, لیڈر کیوں بنایا تھا. دیکھیے, اصل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, وہ آج جو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا, سپریم کورٹ بھی اسی پہ روئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو کی سرزنش کی ہے سپریم کورٹ نے, دیکھیں آپ الیکشن کروائیں, انتخابات جو پاکستان میں ہوتے ہیں ماڑے موٹے اس طرح کی کروا لیں, کم از کم جو دوسری پارٹی ہے یا ایک بڑی پارٹی ہے, ان کو الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ تو دینے دینا. آپ نے مفرور کر دیے 100, اچھا وہ نہیں لڑ سکیں گے, جیلوں والے جیلوں سے نہیں لڑ سکیں گے, جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ جنون سزائیں ہیں, وہ بھی نہیں لڑ سکیں گے, لیکن کم از کم اس کے بعد جو آ رہے ہیں ان کو تو لڑنے دیں, ان کے کاغذات تو لے لیں, ان کے کاغذات تو نہ چھینیں. اچھا دیکھو عمران, کوئی کریڈیبلٹی الیکشنز کی ہونی چاہیے نا, جو آپ بھی کنوینس ہو, میں بھی کنوینس ہوں, امداد بھی, اور یہ کرتے ہیں ہم سب یہی چاہتے ہیں, اب اور کچھ نہیں چاہتے. اینڈ لیٹ دی پیپل ڈیسائڈ. If we believe in democracy, the people are there to decide. Let them decide یار, کیا ہو جائے گا. اچھا نہیں, دیکھیں اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا, ہم بڑی آئیڈیلسٹک بات کرتے ہیں. نہیں, اسے کہہ دیا ان کے پر 9 مئی کے مقدمات ہیں, ان کو آپ لڑنے, آپ 9 مئی کے مقدمات دیکھیں, ان کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف. اب یہ دیکھیں اسٹیٹ کا فیلئر یہ ہے کہ 9 مئی اگر اتنا بڑا جرم تھا تو پھر اس پارٹی پہ پابندی لاؤ. ایگزیکٹلی, اگر وہ پارٹی الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ہے تو اب دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگ بنائے ہیں, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, فلانا نمے, وہ سارے وہ جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث اور جیلوں میں ہیں. اس پہ میں آپ کے ساتھ ہوں, سبجیکٹ ٹو دی پروسیکیوشن کو بھی تو کچھ کام کرنا, سارے کام ساری جنگ تو لڑنے ہونا دی. ایگزیکٹلی, وہ لوگ جو ہے 103 ہیں جتنے بھی ہیں, ان کو آپ نہ لڑنے دیں. زیادہ آپ یہ کریں, لیکن پھر بھی ہمیں قانون دیکھنا پڑے گا, کیا قانون ان کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ بھی دیکھنا. سر دیکھیں, سپریم کورٹ نے فوجی عدالتیں جائز قرار دے دی آپ کی, لیکن سبجیکٹ ٹو سمجھاؤ, فیصلے آپ کریں گے اور آپ فیصلوں سے ہمیں انفارم بھی کریں گے. اگر 9 مئی سن لیں نا, اگر 9 مئی اتنا بڑا جرم ہے آپ کی نظر میں, آپ سے مراد ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں, میرا تو خیال ہے کہ میرے نزدیک بڑا جرم تھا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ, بالکل ہے, پی ٹی وی کے اوپر حملہ, اتنا ہی سنگین تھا, اتنا ہی سنگین تھا. لیکن آپ ہم بحث پہ دیکھو, کاغذات نامزدگی 2 دن بڑھا دیے گئے. میں سمجھتا ہوں ماسوائے وہ لوگ جو وانٹیڈ بائی پولیس ہیں اور ماضی سے ان کی ایف آئی آرز درج ہیں, ایبسکونڈر, اس کے علاوہ سب کو اجازت ہونی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن نا میں جو بات کہہ رہا تھا وہ رہ گی راستے میں. اگر آپ جو معروضیت ہے نا, وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا کریکٹر ہے, وہ ہے پاکستان کی فوج. پاکستان کی سیاست میں بھی ہے اور پاکستان کی ریاست میں بھی ہے. سر وہ طاقت کے زوم میں ہے یا جس میں بھی ہے, اس کے خلاف لڑکے آپ پاکستان کی سیاست میں ابھی انقلاب نہیں آیا. میں نے تو کہہ دیا کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ ایسے لوگ ہیں, آپ ان کو الیکشن نہ لڑنے دیں, لیکن عام آدمی کو تو الیکشن لڑنے دیں. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں.
آتا ہوں. ہمارا مطالبہ شفاف الیکشن کا ہمیشہ ان سے ہی ہوا ہے, ان سے ہی مطالبہ ہی ان سے بھائی وہی کرواتے ہیں نا, ان سے مطالبہ ہے, اور کس سے ہے؟ اختیار ان کے پاس ہے تو ان سے مطالبہ وہی کرواتے ہیں, وہی سب سے اختیار ان کے پاس آئین میں لیا سر, آئین لیا ہوا ہے نا, اب کیا کریں. سر ڈیجورو سے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اختیار مہربانی کر کے واپس کر دیں, یہی کہہ سکتے ہیں. ڈنڈا نہیں ہے ہمارے پاس سر, گزارش یہ ہے. اچھا سر, لیول پلینگ فیلڈ, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں, سوری ڈیفیکٹو لیول پلینگ فیلڈ والے کہو گے لسٹ دیں ہم کہ انہوں نے کینڈیڈیٹ ہیں جاری کریں. وہ ہے ہی نہیں, ہاں دیٹ از وہ ہے ہی نہیں. وہ آپ غور نہیں کر رہے سر وہ لسٹ دیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے, وہ لسٹ دیں گے تو اٹھا لیے جائیں گے. اب یہاں پہ جو مذاق ہو رہا ہے نا, مذاق نون لیگ کے ٹکٹوں کی لسٹ نہیں بھی جاری ہوئی, کسی کے بھی نہیں ہے. وہ غلط ہے, سن رہے یار. دیکھو سر وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ اتنا رونا نہیں ڈال رہے. جو لوگ رو رہے ہیں, میں نے ایک بات میں اور بھی کی, وہ کہہ رہے ہیں ہماری ہزاروں گرفتاریاں ہوئی ہیں. میں کہہ چکا ہوں 3-4 ٹیلی ویژن پروگراموں میں, ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے وہ شروع ہوئے کہ جناب اتنے لوگ مارے گئے ہیں, عمران صاحب نے کہا, ہم نے کہا لسٹ دیں, شناختی کارڈ نمبر دیں, کہاں ان کی تدفین ہوئی بتائیں, نہیں بتا سکتے. پھر اللہ معاف کرے توبہ سوار, انہوں نے اپنے ہی ورکرز لیڈیز کے اوپر جو اتنا گھٹیا حملہ کیا, ہم کام کے رہ گئے کہ یار یہ عجیب قسم کا لیڈر ہے جو اپنی ورکر جو اس کے لیے لڑ مر رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, وہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں جرنلسٹ بات نہ کریں, ان کو کہیں اپنی لسٹ جاری کریں. اب لسٹ جاری کریں گے, جو آدمی گرفتار کیا جاتا رہے گا, ہم دیکھیں گے یہ جنرل گرفتار ہوا ہے یا زیادتی کیا یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا. لیٹ دا پیپل جج. فیکٹری آف فیک نیوز بند کی تھی. لسٹ والا معاملہ نا, لسٹ والا ملک صاحب کو موقع ہی نہیں مل رہا, لیکن لسٹ والا معاملہ نہیں, میں ان کی جو خفیہ پلاننگ آپ کو بتانا مختصراً, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اگر لسٹ پہلے جاری کر دیں گے تو ہمارے لوگ کہ ہمارا کون سے کینڈیڈیٹس ہیں, ابھی کاغذات جمع کروائیں, اور جو آخری دن ہوگا ٹکٹ جاری کرنے کا اس دن ہم ٹکٹیں دے دیں گے تاکہ ہمارا کینڈیڈیٹ بیان جاری کر دے. یہی کہہ دیں لیڈر اس کا ہے گوہر, یہ بیان جاری کر دے کہ ہم 13 تاریخ کو لسٹ جاری کر دیں. ملتا جلتا کر چکے ہیں. نہیں ایسا نہیں, کلیئر کریں. دیکھو میری دوست بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے سلیکشن کو ایک سنجیدہ الیکشن کے طور پہ لیا جائے, ورنہ مسائل بڑھیں گے, پھریں گے, گہرے ہوں گے, حالات اچھے نہیں ہیں. اب کتنی دفعہ یہ بات میں کہوں, 6 دفعہ تو کہہ چکا ہوں, 7 دفعہ کہتے برا لگتا آدمی یار, سمجھیں. میں کہتا ہوں کیا ہو جائے گا, کتنی سیٹیں لے جائیں گے, کتنی لے جائیں گے, ایڈی بھی نہیں لٹ پئی ایویں ڈری جاندے سارے. بالکل سر, میرا خیال ہے کہ یہ نا ایک مذاق کیا جا رہا ہے. میں اپنی بات کروں گا کہ آپ ایک بندہ آپ کے پاس اگر نومینیشن پیپر فائل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کم از کم آپ پیپر تو لیں, اس کو فائل کرنے دیں. بندہ آ رہا ہے, اس کو باہر گیٹ سے اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی ہے, یہ مذاق گئی ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے پاس. سر میں وہی کہہ رہا ہوں, 4 شکایتیں گئی آج سپریم کورٹ میں. یہ انہوں نے کہا جی اچھا, انہوں نے کہا جی نہیں پئی, انہوں نے کہا کتنی شکایتیں ہیں تھوڑے کول 4. اب دیکھو نا, نہیں اس بڑی امپورٹنٹ بات سر, وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں سر, میں یہ انی پہلو میں کہنا سر میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ اس کا حل نکالیں, آپ لے لیں ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم یہ پروپیگنڈا بند ہو جائے گا. کل ایک بات مسلسل کی جاتی رہی کہ جی ایک بندہ اڈیالہ جیل میں گیا عمران خان سے نومینیشن پیپر جو ہے وہ سائن کروانے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹویٹر بھرا پڑا ہے کہ جناب بندہ غائب. آج وہ پیپر کہاں سے سبمٹ ہو گئے؟ بیسیکلی یہ سارا پروپیگنڈا ہے. نے کہا کہ مجھے 7 بجے سائن کرا کے کاغذ عمران خان کے مل گئے تھے, اس کی بھی کہانی بڑی ہے سر. وہ کہانیاں نا, مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے ان کی ذہن سازی کرنا. اور دوسرا سر, اگر کسی سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا ہے تو ملنا چاہیے, لیکن سیاسی جماعت کو. میرا خیال ہے کہ کسی انتشاری جماعت کو نہیں ملنا چاہیے جنہوں نے جب وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے وہ جماعت ہے, یا تو الیکشن کمیشن اس کو نکال دے. اس کو میں تھوڑا سا وضاحت اگر کر دوں. دیکھیں بات یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہے وہ آزاد شہری, اس کو تو چھوڑ دینا کہ جو زیر عتاب ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گرفتار, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایبسکانڈرز. اب جو گرفتار لوگ ہیں ان کے وہ ہو رہے ہیں, ان کو پتہ جو سازش اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ وہ یار وہ تو ایک ڈیفرنٹ, وہ تو بات ہم کر چکے ہیں نا. جو کچھ ان کو کیا سیاست کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن آپ کی اتنی سلو ہے. کیا مجیب الرحمان کو آپ نے 1970 کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی؟ کیا مجیب الرحمان اور جو آل پارٹی کانفرنس تھی, گورنمنٹ کانفرنس جو ایوب خان نے بلائی تھی, اس میں آیا نہیں تھا؟ ایسی باتیں ہم نہ کریں, چھوڑ دیں اس بحث کو. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. لیٹ دیٹ پارٹی کنٹیسٹ دی الیکشن, جو ہوگا دیکھی جائے گی. کیا ہو جائے گا یار؟ جی بالکل, میں اتفاق کر رہا ہوں افتخار صاحب سے. بڑے مزے کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. پنجاب بنا لیا انہوں نے ایک مسئلہ,
وی نو واٹ ہم جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا, ہم جانتے ہیں بلوچستان میں کیا ہوگا, ہم جانتے ہیں سندھ میں کیا ہوگا. 141 سیٹوں کا پھڈا نا, کتنی لے جائیں گے؟ 141 کی 141 لے جائیں گے. خدا کا خوف کرو یار, ایسا نہیں کرو. یہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے ہماری باتوں پہ. میں اسی میں جواب دینا چاہ رہا ہوں. جی جی. جب تاریخ کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں نے ایک سبق سیکھا ہے جی کہ جو اختیار جواب دہ نہیں ہوتا وہ کرپٹ بھی ہوتا ہے اور انکمپیٹنٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. یہ جو آپ پروسیکیوٹرز کی باتیں کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس لامحدود امپیونٹی والا جو اختیار ہے نا, اتھارٹی ہے, یہ اس کی انکمپیٹنس ہے اور یہ ناگزیر ہوتی ہے. بالکل. اور نلائق ہونا ہی چاہیے. عام قتل کے کیس کچھ کر نہیں سکتے, عام چوری کے کیس وہ پروسیکیوٹر کی بات نہیں کر رہا, میں ریئل پروسیکیوٹر کی بات کر رہا ہوں. میں ریئل پروسیکیوٹر کی نلائقی کی اور انکمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں. بڑی خوش گوار لگتی ہے اب یہ ریئل پروسیکیوٹر. یہ بھائی ریئل پروسیکیوٹر نے اپنا کام کر دیا ہوا, اس نے پروسیکیوشن نہیں کرنی. پروسیکیوشن سول اداروں نے کرنی ہے, ایس ایچ او نے کرنی ہے, جس کے لیے ایف آئی آر درج کی اس نے کرنی ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ وہ جس کو اتنا اونچے سے بولے اس نے نہیں کرنی, اس نے جو کرنا وہ کر دیا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا تھا, دیکھیں اسٹیبلش کر دیا کہ 9 مئی پاکستان میں مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں نا وہ بیسیکلی کہیں کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر قبضہ ہے اور وہ ایک خاص جگہ سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. بحث ہو جائے گی. پھر میں سوال کروں گا کہ اگر پروسیکیوٹر اتنے ہی مضبوط ہیں, اتنے طاقتور ہیں, تو 9 مئی کے مقدمات ابھی تک فائنلائز کیوں نہیں؟ چھوڑ دو اس بحث کو. اس میں ہماری اس پروسیکیوشن کی بہت ناکامی ہے. نہیں اس پروسیکیوشن کی بھی ناکامی ہے. میں ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جی سچ ایز کے چڑیا گھر, ہر چیز چڑیا گھر, ہر گھر. یہ تبھی ہے. دیکھو نا یہ کون دیکھتا ہے چڑیا گھر کی طرف؟ یہی لوگ دیکھتے ہیں نا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آج میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرویز گندھاری یاد ہے وہ جو ایس ایچ او تھا, ایس پی تھا, وہ 100 بچوں کے قاتل والا جو کیس تھا, جاوید اقبال والا, وہ جو ایس پی تھا وہ پرویز گندھاری تھا. گندھاری سر وہ چڑیا گھروں نکلدا ہوندا سی. کیس کیڑا سی؟ 100 بچیاں دے قتل دا. تو جب آپ مرکوز کرتے ہیں اختیارات ایک جگہ کے اوپر اور ناجائز جب قبضہ ہو جاتا ہے ایگزیکٹو کی اتھارٹی کے اوپر, نہیں میں یہ نہیں چاہتا سر میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ناکامی ہے اس ایگزیکٹو کے اختیارات والوں کی کہ جو 9 مئی کے مسئلے کو ابھی تک ریزالو نہیں کر پائے. ایک کیس تک, بہت کیس ہے نا, کسی ایک کیس میں بھی نہیں کر پائے. نہ صرف اس میں, فوجی عدالتوں میں نہیں کچھ کر پائے. کتوں آئی سے زیادہ کوئی خبر. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا اس پہ اتفاق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایلیمنٹس جن کو ابھی کسی مقدمے میں سزا نہیں, ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے, کھل کے لڑنے دیا جائے. اور جو سزا یافتہ ہیں ہاں یا ایگزیکٹلی بنتی ہے تو پارٹی بین کرتی ہے. میں مذمت کروں گا. ہاں پر میں پھانسی کے خلاف ہوں, پارٹی بین کرنے کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو بلے کے نشان ملے, بیکاز آئی ایم اے ڈیموکریٹ. صحیح. آئی ول سپورٹ اٹ. کسی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے مجھے اسے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ مذاق ختم کریں گے یار, پارٹی ہے بھی اور الیکشن بھی نہیں لڑے. یا تو قانون کا صحیح اطلاق کریں, نہیں تو پھر فنکاریاں لڑیاں چھڑتیاں جائیں. مکئی میرا خیال ہے کہ میں آپ ہی گل مکاتی ہے تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.